बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिशारत राजा शहर इक़्तिदार से एक और वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, हम बताएंगे आपको कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को हल्फ उठाने के बाद किन दो अदालती माज पर थे, तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की तरफ से उन्हें इस माज पर शिकस्त हुई है और फिर उन्हें ये क्यों कहना पड़ा कि मैं काजी फ़ाइज़ ईसा नहीं हूँ। इस हवाले से हम आपको बताएंगे। और फिर तीसरा ये कि जो ये रवां हफ्ता जो कल से शुरू हो रहा है, ये रवां हफ्ता फैसला कुन राउंड में दाखिल हो चुका है। अदालतों में ये अपना आप दिखाएंगी कि क्या वो आज़ाद अदलिया हैं या फिर उन्होंने अपनी, वो कहते हैं कि दाढ़ी या शहरग जो है वो पार्लियामेंट के हाथ में दे दी है, दाखिली साम्राज्य के जबड़ों में दे दी है। खून अशाम जो दाखिली साम्राज्य के जबड़े हैं, और सिंध हाई कोर्ट में इस रवां हफ्ते क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले अदालती माज, जब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो साबिक़ चीफ जस्टिस है, जब वो रिटायर्ड हुए 25 अक्टूबर को, तो मौजूदा चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने जब हल्फ उठाया, तो सबसे पहले तो उन्होंने जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हल्फ उठाने के बाद, तो उन्होंने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए थे जिसकी वजह से ये एक उम्मीद बंदी थी जो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम को और आम शहरियों को ये उम्मीद बंदी थी कि चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अदलिया को वो दुरुस्त समत पर जो रास्ता है, दुरुस्त रास्ता, भले वो तवील रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पर उन्होंने अदलिया को डाल दिया है। एक न एक दिन वो उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे कि जहां से अदलिया का जो दाखिली साम्राज्य के खून अशाम जबड़ों में उसकी जो शरक है उसको वो छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे अपने साथी ब्रदर जजेस के साथ मिलकर। लेकिन उसके हुआ कुछ उसके बरक्स। सबसे पहले तो उन्होंने, ये आपको पता है नाज़रीन, कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का एक उन्होंने आते साथ वो कमेटी का, जजेस कमेटी का असर ने तश्कील की, जिसमें उन्होंने जस्टिस मनीब को, जस्टिस मंसूर शाह को डाला कमेटी में, जस्टिस अमीनुद्दीन को निकाल कर फिर उन्होंने वो जो तनाज़ात के हल के लिए एक अल्टरनेट कमेटी होती है, उसमें जस्टिस मंसूर शाह को उन्होंने दोबारा शामिल किया। उन्होंने 2-4 फुर्तियाँ दिखाई, फिर उनके रिसर्चर को वापस बुलाया लाहौर से, जो जस्टिस मंसूर शाह के रिसर्चर थे, जिन्हें काजी फ़ाइज़ ईसा लाहौर भेज चुके थे वापस। जब 12 जुलाई का फैसला आया था, तो उस वक़्त उन्हें वो इंतकाम की आग में झुलस कर उन्होंने बस वो यही कर सकते थे कि उन्हें वापस भेज दिया था लाहौर। उनके ड्राइवर को भी वापस भेज दिया था। उन सब लोगों को उन्होंने, चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने वापस बुलाया, तो एक उम्मीद, एक आस बन चुकी थी, एक उम्मीद जाग चुकी थी, होप का दिया जो है वो रोशन हो चुका था कि चीफ जस्टिस दुरुस्त समत में कदम उठा रहे हैं, बल्कि भले वो धीरे धीरे चल रहे हैं लेकिन दुरुस्त कदम में। लेकिन इसको सबसे बड़ा झटका जो लगा है वो उस वक्त लगा जब 31 अक्टूबर को एक इजलास था जजेस कमेटी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, जिसमें जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह ने उन्हें कहा जी चीफ जस्टिस को कि आप 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने लगाएं। उन्होंने इनकार कर दिया। वो जजेस इजलास में उस कमेटी में बैठे भी नहीं, और उन्होंने इनकार करते हुए ये कहा जी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर जस्टिस मंसूर शाह और जस्टिस मनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार को भी कहा कि इस कमेटी के मिनट्स आप वेबसाइट पर डालें, लेकिन वो भी नहीं डाले गए। बाद अज़ां वो ख़त भी सामने आया था जिसमें जस्टिस मनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त लिखा था, और फिर वो मिनट्स, जो कमेटी के मिनट्स थे, वो भी सामने आए थे कि वो उसमें उस कमेटी में क्या कहा गया, उस इजलास में क्या कहा गया, वो आप उससे बखूबी आगाह है। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने बड़ी कोशिश की कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं उन्हें मुत्हिद करूं, उन्हें उनके अंदर इत्फाक पैदा करूं, उन्हें मुत्हिद करूं। लेकिन उनकी कोशिश को दचका उस वक्त लगा जब इसका इजलास था, आईनी कमेटी की जुडिशल कमीशन का इजलास था। तो उसमें उन्होंने, जुडिशल कमीशन के 13 मेंबरान थे, जिनमें पार्लियामेंटेरियन की तरफ से भी थे और 5 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस उसमें मेंबर थे, और 4 जो है वो
اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر ٹرین انکلوڈڈ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان شامل تھے، اور جو جہاں 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی تھی اس کے مطابق پانچواں جو وہ ممبر وہ بنتا تھا جو موسٹ سینئر جو آئینی بینچ کا سربراہ بننے کے بعد جو ہے وہ موسٹ سینئر ہوگا وہ بنے گا۔ تو اس میں جسٹس جمال مندوخیل تھے۔ تو سب سے پہلی ناکامی انہیں جو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اتفاق و اتحاد پیدا کیا جائے اس ججز میں، جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے دور سے چلی آ رہی تھی تقسیم در تقسیم ججز تھے، مختلف گروپوں میں بٹے ہوئے تھے، اور چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس میں شروع سے انیشلی سٹیج پر کچھ اقدام تو اٹھائے، لیکن جب وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بیٹھا تو اس میں چیف جسٹس نے پروپوزل پیش کیا جی کہ آئینی بینچ کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو موسٹ سینئر ٹرین جو ججز ہیں ان پر جو ہے آئینی بینچ بننا چاہیے۔ اس میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے خود کا نام انہوں نے پیش کیا، جس طرح سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی نے آئینی عدالت کے حوالے سے انہوں نے اپنا پوری آئینی عدالت کو پوری سندھ ہائی کورٹ کے 28 ججز کا انہوں نے پروپوزل پیش کیا کہ اسے آئینی عدالت ڈکلیئر کیا جائے، آئینی بینچ ڈکلیئر کیا جائے۔ تو ان کے پروپوزل کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اس پوری سندھ ہائی کورٹ کو آئینی بینچ کنورٹ کیا گیا، آئینی عدالت بنایا گیا۔ اور اسی طرح چیف جسٹس نے پہلے یہ کوشش کی تھی، لیکن چیف جسٹس کی یہ کوشش اس وقت رائے گاں گئی، ان کو کوششوں کو اس وقت دھچکا لگا شدید قسم کا، جب کہا گیا کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یا آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے تو ہاتھ کھڑا کریں۔ تو اس وقت جسٹس امین الدین خان نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، باقی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججز تھے اور 2 پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے جو ممبر تھے اس کمیشن کے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، اور جسٹس امین الدین خان نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا۔ ان کی کوششوں کو اس وقت بڑا شدید دھچکا لگا۔ تو اس کے بعد وہ تھوڑے سے محتاط ہوئے، اور محتاط ہونے کے بعد انہوں نے پھر اگلے جو ججز کمیٹی جو آئینی بینچ کی ججز کمیٹی ہے وہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر ابھی سے خود کو چیف جسٹس آف پاکستان سمجھنے شروع ہو گئے، اور اگر وہ 97 والا وہ ایکٹ، اگر 97 والا وہ فیصلہ اگر بحال رہتا ہے الجہاد ٹرسٹ کا، تو جسٹس محمد علی مظہر کبھی چیف جسٹس نہ بنتے۔ لیکن ابھی یہ حلقے کہہ رہے ہیں، ان کے قریبی حلقے، کہ انہوں نے ابھی خود کو چیف جسٹس آف پاکستان سمجھنا شروع کیا ہے، کیونکہ 3 سال کے بعد جب چیف جسٹس ریٹائرڈ ہوں گے، اگر 26ویں آئینی ترمیم ریورس نہ ہوئی، ریورس تو ہوگی، اگر اس پر وہ کسی نہ کسی طرح یہ حکومت جو ہے وہ اس کو روک لگائے رکھتی ہے، تو پھر وہ جو نام جائیں گے اس میں جسٹس محمد علی مظہر، عائشہ ملک اور ان کے نام جائیں گے، تو پھر جسٹس محمد علی مظہر جو ہے وہ فیوریٹ ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے ابھی ہی سے خود کو چیف جسٹس آف پاکستان سمجھنے شروع کیا ہے۔ ایک یہ دھچکا اس وقت شدید لگا، تو پھر جو چیف جسٹس آف پاکستان کے جو انر سرکل ہے، ان کا اپنے قریبی لوگ ہیں، اس میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا جی کہ میں میسج کنوے کیا، اور پھر ٹویٹ ہوئے جو ان کے انر سرکل کی طرف سے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پیغام دیا جی کہ میں سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں، میں یحییٰ آفریدی ہوں۔ تو چیف جسٹس صاحب واقعہ آپ کا پیغام جو ہے وہ ٹویٹ ہوا جو دیا گیا، لیکن ابھی تک جو اقدام آپ کی طرف سے اٹھائے گئے، جو قدم اٹھائے گئے، جو سٹیپ اٹھائے گئے، اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پارٹ 2 ہے۔ وہ ابھی تو یہی محسوس ہو رہا ہے، فیل ہو رہا ہے لوگوں کو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی روح جو ہے وہ آپ کے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ وہ چیز ہمیں کہیں نظر نہیں آئی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ میں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں، میں بڑا بولڈ سٹیپ لوں گا، بولڈ کام کروں گا، اور عدلیہ کا جو وقار مجروح ہوا ہے، جو اس کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے، اس ساکھ کو اپنے ساتھی بردر ججز کے ساتھ مل کر اس ساکھ کو بحال کروں گا، اور اس وقار کو بحال کروں گا۔ لیکن وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ نے جب آپ کو کہا گیا جی کہ آپ فل کورٹ بنائیں اس پر، تو آپ نے بالکل انکار کر دیا، اور پھر جب آپ کا وہ آئینی بینچ کے سربراہ نہیں بن سکے تو پھر یہ پیغام دیا گیا جی کہ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہوں۔ ابھی تک کوئی ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی ہمیں، نہ قوم کے سامنے کوئی چیز نظر آئی کہ جس سے یہ
رزلٹ نکالا جا سکے، اخذ کیا جا سکے کہ واقعہ آپ جو ہے وہ درست بڑے بولڈنس، بڑے بریونس، بہادری کے ساتھ عدلیہ کا وقار جو مجروح ہوا ہے اس کو بحال کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھی ججز آپ کو کہہ رہے ہیں، لیکن آپ وہ کہتے ہیں نا، انسان اپنی افتاد طبع کا اسیر ہوتا ہے، وہ اسی کے بل پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اگر آپ کے ماضی کو دیکھا جائے تو آپ کا ماضی یہی کہتا ہے کہ آپ ہر بڑے فیصلے سے اٹھ کر چلے جاتے تھے، کبھی اضافی نوٹ لکھ کر، کبھی اختلافی نوٹ لکھ کر۔ کوئی بھی ایسا فیصلہ آپ کے کریڈٹ پر نہیں ہے جسے عدالتی نظیر کے طور پر پیش کیا جا سکے، اور وہ اسی افتاد طبع کے بل پر انسان زندگی بسر کرتا ہے۔ تو وہی افتاد طبع ہے آپ کی کہ آپ جو ہے وہ درمیانہ راستہ دائیں بائیں کسی نہ کسی طرح سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائیں، لیکن وہ یہ پیغام جو دیا گیا یہ تو ابھی اس سے کچھ نظر نہیں آیا۔ اور ناظرین، آتے ہیں تیسری خبر کی طرف کہ جو رواں ہفتہ ہے یہ عدالتی معاذ پر بڑا فیصلہ کن ہفتہ ہے۔ اس میں فیصلہ ہوگا کہ آیا عدلیہ آزاد رہے گی یا باج گزار کے طور پر کام کرے گی، کیونکہ سندھ ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترامیم کے خلاف جو پٹیشن دائر ہوئی تھی 31 اکتوبر کو جسٹس شفیع صدیقی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا تھا، تو انہوں نے اٹارنی جنرل پاکستان، ایڈوکیٹ جنرل آف سندھ اور اس میں دیگر فریقین کو انہوں نے نوٹس جاری کر دیے تھے۔ لیکن ازاں بعد جب سندھ ہائی کورٹ سے سندھ اسمبلی سے قرارداد پاس ہوئی بینچ کے لیے، تو آئینی بینچ کے لیے، تو پھر اس کو روک لگ گئی، آپ اس کیس کو سنا نہیں گیا۔ تو پھر یہ ہوا جی کہ جب 3 دن پہلے جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا تو اس میں سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کا فیصلہ کرنا تھا، تو اس میں پوری سندھ ہائی کورٹ کے 28 ججز کو آئینی کورٹ میں تبدیل کر دیا گیا، آئینی کورٹ بنا دیا گیا۔ تو یہ کہا گیا جو لا منسٹر تھے اعظم مجید طاہر کی طرف سے کہ سندھ ہائی کورٹ اس تمام آئینی کیسز کو سن سکتی ہے۔ 25 نومبر تک وہ اجلاس مؤخر کیا گیا تھا۔ تو یہ جو رواں ہفتہ، کیونکہ آج 10 تاریخ ہو گئی ہے، کل 11 تاریخ ہے، تو 15 تاریخ 2 ہفتے کا ٹائم دیا گیا، تو 15 تاریخ کو وہ کیس سندھ ہائی کورٹ میں لگنے جا رہا ہے۔ اور سندھ ہائی کورٹ اگر اس سماعت پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ، اٹارنی جنرل پاکستان کو سن کر وہ 26ویں آئینی ترمیم کو سٹے کر دیتی ہے، کالا دم قرار دے سکتی ہے، تو پھر یہ ایک فیصلہ کن راؤنڈ ہے، کیونکہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس شفیع صدیقی نے یہ کہا تھا، ریمارکس دیے تھے جو پہلی سماعت ہوئی تھی اس پر، کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو ہٹ کیا گیا ہے، یہ کیس قابل سماعت ہے، یہ ہم سن سکتے ہیں کیونکہ اس میں عدلیہ کی آزادی کو سلب کیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں 15 جو نومبر ہے وہ کیس لگتا ہے، تو اگر وہ اس کو معطل کر دیتی ہے، کالا دم قرار دے سکتی ہے، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ اس فیصلے کے خلاف اپیل کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو پھر یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح سندھ ہائی کورٹ کے 28 ججز کو آئینی بینچ بنا دیا گیا تھا، آئینی عدالت بنا دی گئی تھی، تو یہاں پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں پھر جو 16 ججز ہیں، اس وقت 16 ججز ہیں، اس پر مشتمل فل کورٹ بنا دی جائے، تو پھر یہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کی اپیل جو ہے وہ سنی جائے گی۔ اور یہ بڑا اہم ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ عدلیہ آزاد عدلیہ کے طور پر کام کرے گی یا ایک باز گزار عدلیہ کے طور پر کام کرے گی، کیونکہ ابھی تک جو کچھ سامنے آیا اس میں تو یہی لگ رہا ہے جی کہ حکومت پاکستان نے عدلیہ کا جو ہے وہ محاذ وہ فتح کر لیا، پکے طور پر، کچے کے ڈاکو کے طور پر پکے طور پر انہوں نے اس کو فتح کر لیا ہے اور سب کچھ اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں، اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں جی کہ وہ اپنی جو ناجائز حکومت مسلط کی گئی ہے، اس کو بچانے کے لیے جو عوام کی گردنوں پر مسلط کی گئی ہے، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ بہرحال اس ہفتے انشاءاللہ جو کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ پتہ چلے گا کہ عدلیہ کس طرف جا رہی ہے، وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے سفر جاری رکھے گی یا پھر اس غلامی کو قبول کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھے گی۔ ہمیشہ کی طرح یہ چینل آپ کا اپنا چینل ہے، اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں، اس کی ٹیلی بھی ہو جائے۔ میں جب ٹیلی کا لفظ کہتا ہوں تو میرے دوست ہیں نعمت زمری صاحب، وہ میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیلی آپ کو خبردار کر دے گی
کہ میں نے ویلاگ کیا اور اپلوڈ کیا ہے تو آپ اسے سنیں گے۔ تو اس درخواست کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، آپ کی محبتوں کا میں مقروض ہوں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔